अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए, और आज का हमारा मौजू है मरीज़ को तकलीफ़ ना दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने की नीयत के साथ आखिर तक हमारे साथ शरीक रहिए। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मनकूल है कि एक बहरा जिसकी सुनने की ताकत नहीं थी, जो कुव्वत समाअत से महरूम था, वो अपने पड़ोसी के यहाँ इस नीयत के साथ पहुँचा कि मैं इसकी तीमारदारी करूँगा। वहाँ पहुँचकर उसने उसकी खैरियत दरियाफ़्त की तो पड़ोसी की तबीयत उस दिन ज़्यादा नासाज थी। उसने कहा कि मर रहा हूँ, तो इसने कहा बहुत खूब। तो इस पर पड़ोसी को अज़ियत हुई। अब इसने दूसरा सवाल यह किया कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो, तो पड़ोसी ने कहा कि मैं जहर खा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले ही सवाल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। तो अब चूँकि ये सुन तो नहीं सकता था, इसने अपने तौर पर जवाब दिया, बहुत अच्छी दवा है, आप इस्तेमाल करते रहें, आप ठीक हो जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ की तीमारदारी करते हुए बहुत सारे लोग उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मरीज़ की तीमारदारी करना बाइस रहमत है, सवाब का काम है, लेकिन माशरे में कुछ ऐसे मामलात देखने सुनने में आते हैं कि वो तीमारदारी करने वाला बजाय उसकी राहत का सामान करे, उसकी तकलीफ़ में इजाफ़े का सबब बनता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मरीज़ की तकलीफ़ में इजाफ़ा करती हैं और हमें उनसे किस तरह एहतियात करनी चाहिए? आइए आज के सिलसिले में हम सुनते हैं कि इस वबा पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। ये तो इरशाद फरमाइए इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयादत करना, बीमार पुरसी करना, तीमारदारी भी इसे कहते हैं, यानी मरीज़ का हाल पूछना, बीमार का हाल पूछना, ये मसनून अमल है और अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन मरीज़ की अयादत के हवाले से, बीमार पुरसी के हवाले से, जैसे आपने वो एक हिकायत भी बयान की कि बहरा शख्स कानों से सुनता नहीं था या उसकी समाअत कमज़ोर थी, कम सुनता था, अब वो गया राज़ी करने के लिए, अयादत से उसका पड़ोसी राज़ी होगा, लेकिन उसने चूँकि सुनता नहीं था ऐसे जवाबात दिए कि अगला जो है वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, उसके लिए वो ईज़ार आसानी तकलीफ़ देने का बाइस बन गया। तो ऐसे ही हमारे माशरे में भी ऐसा होता है कि गए तो किसी को राज़ी करने के लिए अच्छी नीयत से गए, लेकिन क्या होता है कि चूँकि अयादत के, बीमार पुरसी के आदाब का पता नहीं है, ठीक है, तो अब बजाय इसके कि वो राज़ी हो, अगले के लिए वो तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। रिवायत फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हवाले से मैं ये बयान करूँगा यहाँ। इरशाद फरमाया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अफ़ज़ल इयादत वो है कि जिसमें क़याम कम हो, यानी जल्दी उठ जाए बंदा। बेहतरीन बेहतरीन इयादत मरीज़ के पास से जल्दी उठ जाना है। अब इसके तहत कुछ तफसील भी है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप मिरातुल मनाजिह जो उर्दू में आपने शरह लिखी है मिशकात शरीफ की, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं, इसकी दूसरी जिल्द में, ये तमाम इस सूरत में है जब बीमार को इसके बैठने से तकलीफ़ हो, यानी मरीज़ की हालत ऐसी है कि उसको सीरियस कंडीशन में होता है, बाज़ औक़ात तकलीफ़ उसकी ऐसी होती है, तो उस वजह से, या बास ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका ज़्यादा देर बैठना वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और कंडीशन के साथ साथ बाज़ औक़ात आने वाले पर जो होता है कि वो आने वाला यानी कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला है, कोई बुज़ुर्ग है ख़ानदान का, तो दिल चाहता है कि ये मज़ीद बैठे, या फिर वो मुर्शिद हो या कोई आलिम दीन हो, सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कोई बड़ा हो। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि ताला ये लिखते हैं
کہ جس وقت یہ گمان ہو کہ مریض اس شخص کے زیادہ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، جی مثلا وہ اس کا دوست ہو یا کوئی بزرگ ہے، یا وہ اس میں اپنی مصلحت سمجھتا ہے کہ جب تک وہ یعنی بیٹھے گا کوئی اس کو مریض کو اچھا لگے گا، فائدہ ہوگا، دل جوئی ہوتی رہے گی ہاں، اس طرح کوئی اور فائدہ ہو تو مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے میں حرج نہیں، لیکن آپ نے سنا کہ بہترین عیادت بیمار پرسی وہ ہے کہ جس میں بندہ جلد اٹھ جائے، اور چونکہ آج ہم نے جو سلسلے میں ٹاپک لیا ہے ہمارا موضوع مریض کو کس انداز سے تکلیف ہوتی ہے، تو زیادہ دیر بیٹھنا ٹھیک ہے، یہ بھی مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بیان ہو گیا کہ اب مریض کی کیفیت پر بھی ہے، اور جو جانے والا وہ کون ہے اس پر بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر مزید کلام کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی مزید، جیسے آپ نے ایک حکایت سنائی تھی، ایک اور حکایت سمجھانے کے لیے، چند لوگ ایک مریض کے پاس آئے، کافی دیر بیٹھے رہے، ایسی یعنی جو بیان ہوئی نا روایت جلدی اٹھنے والی، چند لوگ مریض کے پاس آئے اور زیادہ دیر تک بیٹھے، اب کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت، کوئی وصیت، تو مریض نے کیا کہا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو، یعنی اس کے بیٹھنے سے مریض کو یقیناً تکلیف کا ڈائریکٹ اس نے اظہار کر دیا کہ یعنی اب اس نے اس طرح وصیت، اس طرح نصیحت کی۔ ٹھیک ہے، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مریض نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے، اور بیٹھنے والے اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، تو ان کے بیٹھنے سے پھر اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے گفتگو، بات چیت۔ اب مریض کے پاس کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، یہ بہت اہم میٹر ہے نا۔ جیسے مریض کے پاس گئے اور اس کی ظاہر ہے مریض تو ہے، وہ بیمار تو ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی کیفیت دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی کا اظہار، جس سے وہ اور زیادہ پریشان، یعنی اور زیادہ اس کی بیماری بڑھ جائے، یہ آپ کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے اور آپ کے آنکھیں اندر دھس گئی ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو پہلے جیسے رہے ہی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے آپ جو ہے وہ پوری آپ کی حالت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ جی، اس طرح کے اگر جملے بولیں گے تو بیمار تو بیچارہ ہے، اس سے اور زیادہ اس کا وہ یعنی دل ٹوٹے گا، اور بیماری یعنی اس اعصابی طور پر اور زیادہ وہ کمزوری کی طرف جائے گا۔ تو یعنی یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات ہمدردی یعنی وہ جتا رہا ہوتا ہے آنے والا، لیکن اگلے کے لیے یہ یعنی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اس کی پریشانی میں، اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گفتگو بھی، اب مریض کے پاس کیا بولنا ہے، کم بیٹھنا یہ بیان ہوا، اب بات چیت کیا کرنی ہے، یعنی آپ نے وہ جیسے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا، تو آپ کی حالت پتلی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات واقعی مریض کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا، یعنی بیماری والی، تو اب اس پر وہاں اگر یعنی کوئی خوش طبعی کریں گے تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا نا مریض کو، اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے، اسے بیٹھنا، سننا، بولنا بعض اوقات اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، ایک مسلسل ایک ہوتا ہے ویسے جنرل کوئی بھی بات اس کو اچھی نہیں لگی ہوتی، ایک یہ ہوتا ہے کہ اب بیمار ہے نا، اب بیمار کے سامنے ہنسی مذاق کریں گے تو واقعی اس کو اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارے معاشرے میں ایک اور بیماری بھی ہے، انشاءاللہ ہمارا پورا اس پر ٹاپک بھی الگ سے ہوگا، موبائل، ٹھیک ہے، کئی لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے ہی آپ میں مگن ہوتے ہیں، بیٹھے مریض کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ موبائل پر کسی سے بات چیٹ کر رہے ہیں، میسیجنگ کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ بوریت محسوس کر رہا ہے کہ تیمارداری میری کرنے آئے ہیں، اور اگر بیمار نہ بھی ہو کوئی، جی، دو اشخاص آپس میں ملے یا چند لوگ آپس میں ملے، اور ان میں سے ایک یا چند جو ہے نا وہ آپس اپنے میں کام میں مگن، اور دوسرا بات کر رہا ہے ان سے، ان کی طرف متوجہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی توجہ کریں، اور وہ موبائل میں چیٹنگ میں یا کسی اور اپنی سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک صحت مند بھی اس کو ٹھیک ہے اچھا نہیں سمجھے گا، اور مریض یہ چیزیں زیادہ فیل کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ طبیعت اچھی ہو نا، ٹھیک ہے، تو پھر بعض اوقات بڑی چیزیں بھی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی محسوس، ٹھیک، لیکن اگر طبیعت میں کچھ ہو نا، کھچا ہو، تھکن ہو، بیماری ہو، تو اب بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی محسوس ہوتی ہیں، تو بیمار کی طبیعت حساس بھی ہو جاتی ہے نا، بیمار حساس ہو جاتا ہے، اس کی فیلنگز بڑھ جاتی ہیں، بچوں کا شور کرنا یا اونچی آواز میں بات کرنا یا اس طرح کی بھی اس کو وہ کوفت ہوتی ہے، اس طرح کے ایٹماسفیئر سے بھی۔ اب کوئی گیا ہے عیادت کے لیے اور موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک انداز ہے مریض کو تکلیف پہنچانے کا، تو آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں مریض کی طرف متوجہ رہیں،
اچھے انداز میں اس سے بات چیت کریں، یعنی ایسی گفتگو نہ ہو کہ جس سے اس کی بہت زیادہ وہ افسوس اور افسردگی اور رنج و غم والی، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ وہ یعنی ہنسی مذاق، اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ مریض کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اس کے جو دیگر لوگ اس کے گھر کے افراد وغیرہ ہیں مریض کے ساتھ، وہ بھی اس کو اچھا فیل نہیں کریں گے۔ تو گفتگو جو ہے یہ ہے، اور ہمارے وہاں جو انداز ہیں جیسے موبائل کا تذکرہ ہوا، اسی طرح مریض کو مشورے دینا یہ تو بہت زیادہ عام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ یعنی ایسا خود بھی کرتے ہیں، اور کبھی بیمار ہوئے ہوں گے تو ہر آنے والا تقریباً یعنی والدہ کے ساتھ اپنا مائنڈ دے رہا ہوتا ہے کہ میڈیسن کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، ہاسپٹل کے بارے میں۔ ہاں، چند سوالات تو کامن ہے نا، مثلا ہاسپٹل میں ہی ہے مریض، پتہ ہے اب اس ہاسپٹل میں علاج کروا رہا ہے، پھر کہیں گے کہ آپ یہاں آ گئے، آپ فلاں جگہ جاتے نا، تو بعض اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، بولتے ہیں ہمارا بھی مریض جو ہے نا اسی ہاسپٹل میں اس نے دم توڑا تھا۔ یہ اب اس کے دم توڑنے کے لیے ایک نئی بات ہے جو اس کا حوصلہ پست کرے گی۔ اس کی اگر کوئی ایسی یعنی بیڈ نیوز ہے، یعنی بیماری بڑھ گئی یا کوئی ایسا ہوا تو یہاں سے تو اس کا علاج نہیں ہو پایا تھا، ہم پھر یہاں سے فلاں جگہ لے کے گئے تھے تو پھر وہ ٹھیک ہوا تھا، تو یہ بھی ایک اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو مریض کے لیے، مریض کے جو ساتھ لوگ ہیں، گھر والے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، حوصلے پست ہونے کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ یہاں لے آئے مریض کو، یہاں تو خرچہ بہت ہوتا ہے، تو فلاں تو سستا ہاسپٹل ہے، اچھا ڈاکٹر کے حوالے سے فلاں ڈاکٹر ہے، وہ فلاں ڈاکٹر بڑا زیادہ قابل ہے، پھر میڈیسن کے حوالے سے بھی اگرچہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک کامن چند سر درد یا نزلہ چلیں زکام لوگوں کو ہوگا کہ اس میں فلاں ٹیبلٹ ہے یا جو شاندار یوز کر لیں، لیکن جو ایک پیچیدہ امراض ہے جو ہاسپٹل میں ہے یا اس طرح کا، تو اس کے حوالے سے میڈیسن کا تو عام لوگوں کو بالکل نہیں پتہ، اور شرعاً بھی جو غیر طبیب ہے یعنی ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے میڈیکل کا باقاعدہ علم نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دوائی علاج تجویز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن سمجھ لیں کہ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ہر ایک اپنے طور پہ طبیب بنا ہوتا ہے، اور مریض کے لیے تو سارے ہی طبیب بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسی بیماری میں گزر چکا ہوتا ہے تو وہ اپنا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ میڈیسن یوز کی تھی، یہ لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا، حالانکہ کنڈیشنز جو ہیں یہ تو ڈاکٹر ہی اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے۔ ایک ہی مرض ہے نا لیکن اس ایک مرض کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ہر فرد کے لیے ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر تجویز کرے، اس میں بہت سارے مرض کے اسباب پر بھی ہوتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ مثلا نزلہ ہی ہو گیا تو سردی ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، یا کوئی کھانے پینے میں اوپر نیچے ایسا ہوا ہے، یا بعض وقت گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ڈسٹ الرجی کی وجہ سے بھی نزلہ ہو جاتا ہے۔ اب ڈسٹ الرجی کی وجہ سے نزلہ ہے یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب ایک ہی تو ظاہر ہے میڈیسن تجویز نہیں کی جائے گی۔ اس میں مزاج کا بھی ہوتا ہے، جیسے اطباء ہوتے ہیں نا، حکیم، تو وہ 4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، تو اب اس مزاج کے لیے یہ، تو اس مزاج کے لیے یہ، خوراک میں بھی ادویات میں بھی وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اب بالفرض جیسے آپ نے یہ مینشن کیا کہ وہ خود اس تجربے سے گزر چکا ہے، اور اس نے جو میڈیسن یوز کی تھی یا جو کھانے میں پرہیز کی تھی، جو بھی تھا، اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے ایکسپیریمنٹ ہیں وہ ہر ایک پر یا سمٹمز دونوں کے سیم ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جی اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز جو آپ کے لیے مفید تھی ان کے لیے نقصان دہ ہو، تو یہ چیزیں ہم ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں۔ جیسے بعض بیماریاں کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے مزاج کے مطابق ان کا علاج بتایا گیا ہے، لیکن باقی جو علاقے ہیں، شہر ہیں یا خطے ہیں، ان کے لیے قوموں کا مزاج، پھر جغرافیائی حالات کا بھی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں یعنی ٹمپریچر ٹھنڈے ایریاز، ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو گرم علاقے ہوتے ہیں، بعض مرطوب یعنی جن میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، جیسے باب المدینہ ہے ہمارا، وہاں نمی زیادہ ہوتی ہے آب و ہوا میں، لیکن بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نمی اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں نا کسی بھی ایک مریض کے علاج کے حوالے سے جو دیکھے جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب ایک کام ہی نہیں ہے آپ کا تو آپ اس میں کیوں یعنی ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو جو عیادت کرنے والے ہیں وہ عموماً اس طرح کے مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان مشوروں کو لیتا ہے تو یہ مشورہ، اس مشورے پر عمل کرنا بھی بغیر ڈاکٹر سے یعنی گائیڈنس لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی لیتا تب بھی بعض اوقات وہ کنفیوز ہوتا ہے اس بات سے۔ پھر ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ تو کر نہیں سکتا کہ نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ بعض بھاری شخصیت ہوتی ہے اس کے سامنے، اگر ہلکی بھی ہو شخصیت تو یہ کہنا تو
یعنی کیسے کہے گا کہ آپ نے صحیح نہیں کہا یہ، یا فلاں ڈاکٹر کا آپ نے کہا تو میرا ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے. اس طرح کیفیت بھی بعض اوقات گھر والوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بات چیت کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مریض کے لیے، مریض کے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا کہ عیادت تو مسنون ہے، جی بیمار پرسی کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے، لیکن عیادت کے بھی آداب ہیں نا. ٹھیک ہے. یعنی عیادت کیسے کی جائے، ٹھیک ہے. اس کی کچھ یعنی مدنی پھول کہہ لیجیے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی تربیت ہے کہ آپ جہاں کسی یعنی نیک عمل کی ترغیب دلاتے ہیں تو وہاں اس کا طریقہ، ماشاءاللہ، اس کے آداب، اس کے مدنی پھول بھی بیان فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. تو امیر اہل سنت نے بھی مدنی پھول بیان فرمائے ہیں. یعنی مدنی چینل پر، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنے ہوں گے، بہت سی مکتبۃ المدینہ کی تصانیف جو ہیں ٹھیک ہے. ان میں بھی یہ مدنی پھول ہیں. جیسا کہ بیمار عابد میں جی یہ مدنی پھول 7. بیمار عابد کیا یہ کوئی رسالے کا نام ہے؟ جی جی ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ. اس میں جو ایک بیماری کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک. بیماری یعنی خود جو ایک بیمار ہونا ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک ہے. کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی فضیلتیں اس میں بیان ہیں. اللہ عز و جل تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. آمین. اور جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی بھی توفیق بخشے. آمین. یہ بیماری بیماروں کے لیے جو ہیں ان کے لیے ان کے گناہوں سیئات کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین. آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے. تو یہ جو بیمار عابد رسالہ، اس میں یہ عیادت کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہ کس طرح عیادت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ سیکھ لیا جائے نا جی کہ عیادت ہے تو مسنون، لیکن کس طرح عیادت کریں، ٹھیک تو ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو تکلیف والا پہلو ہے نا اس سے بچ جائیں گے. مریض کو راحت پہنچے گی، اس کے آنا بھی باعث راحت ہوگا. جی جی بالکل، اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اس میں مریض کی عیادت کے حوالے سے کچھ ایٹیکیٹس بیان کیے گئے ہیں، کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرے. عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہوں. اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جب کہ وہ خود اس کی خواہش کرے. فاسق یعنی گناہگار کی عیادت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے، اور فاسق بھی مسلم ہے. ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول بیان فرمائے. آپ بیمار عابد میں یہی مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. جی. اس میں اب دیکھیں مزاج پرسی کرنا، جی یہ بیان ہوا نا کہ اس کی مزاج پرسی کرے بیمار، یعنی اس کا حال پوچھے. ٹھیک ہے. اب حال عموماً پوچھا جاتا، بیمار سے بھی پوچھا جاتا ہے، جو بیمار نہیں ہے اس سے بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ رائج ہے، جس سے بھی ملیں گے پوچھیں گے کیا حال ہے. تو اب حال پوچھنے میں ویسے تو رسماً ہی پوچھا جاتا ہے، عام آدمی سے تو رسماً ہی پوچھا جاتا ہے. بیمار سے ہو سکتا ہے کہ نیت ہوتی ہو واقعی اس کا حال دریافت کرنے کی. تو اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ واقعی اپنا صحیح حال بیان کرے گا نا جی تو سننے والا بھی اس کا متحمل بعض اوقات نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. اور عموماً اس میں جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے پوچھا نا آپ کا کیا حال ہے، بیمار سے ہی پوچھ رہے ہیں، پتہ ہے بیمار ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے. اب اگلا کہے گا ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، یا بالکل ٹھیک ٹھاک. اب اگلے نے اگر بالفرض تھوڑا جواب دیا یعنی میں ٹھیک ہوں یا خیریت ہے، تو اب جو سوال کرنے والا بعض اوقات وہ بھی مبالغے کے ساتھ پوچھتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. تو اب اگلا مریض کے پاس جا کے یہ سوال تو لا یعنی قسم کے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں، پرابلم ہے، اب بالکل ٹھیک تو نہیں ہے نا، ٹھیک نہیں ہے بالکل، ہو سکتا ہے پہلے سے بہتر ہو جی، لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بہت پیارا انداز دیا ہے کہ اگر ہم اس طرح یعنی جھوٹ سے بھی بچ جائیں جی، اور شکوہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر واقعی اپنی صحیح کیفیت بیان کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ شکوے والی کیفیت، اور بعض اوقات وہ عیادت کرنے والا آیا تو عیادت کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس طرح کے جواب
شاید برداشت نہ کرے کہ واقعی اگر کوئی اپنی پوری صحیح کیفیت بیان کرے. ٹھیک ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیمار عابد میں ہی جو رسالہ ہے اس کا صفحہ نمبر 20 پیج 20 اس میں یہ یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح اگر کوئی سوال پوچھے تو بنیت شکر الہی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کی نیت سے، اور جو نعمتیں ہیں مثلا ہے تو بیمار، صحت تو نہیں ہے لیکن اور نعمتوں کا تصور کر کے مثلا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم صاحب ایمان ہے، اب بیمار ہے، مسلمان ہے، ہم اس کے پاس یعنی کوئی بھی اس کی عیادت کے لیے گیا، پوچھا آپ کا کیا حال ہے، حال تو اس کا بظاہر اچھا نہیں ہے، یعنی اس کو واقعی وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو اب ٹھیک ہوں کہنے کی بجائے وہ کہے، یعنی یہ تصور کر لے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اب زبان سے کہے الحمدللہ، یا کہہ لے الحمدللہ علی کل حال، مالک کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس طرح کے جواب سے جب اس طرح کی نیت ہو تو اس طرح کے جواب سے وہ جھوٹ سے بھی بچ جائے گا، اور وہ ایک شکوہ بھی جو ہے نا، زبان سے شکوہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا، ثواب بھی جی یعنی شکوے والی بھی یعنی مصیبت پر شکوہ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کو ضائع کرنے کا باعث ہو سکتا ہے. اس پر جو سوال پوچھنے والا ہے نا، اس کو پھر بعض اوقات وہ بھی نادانی میں اور سوالات ایسے کرتے ہیں کہ جو جھوٹ میں ڈالتا ہے اور اگلے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک یا یہ فرسٹ کلاس، تو اس کا یہی ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہو، ایک دم فٹ ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ذرا برابر مسئلہ بالکل، تو یہ جو یعنی ایک مبالغے کی بات ہوتی ہے، تو اس پر اس طرح کے سوالات سے بھی بچنا چاہیے کہ عموماً علم دین سے دوری کے سبب لوگ عام لوگوں سے بھی یعنی جو بیمار نہیں ہیں ان سے بھی اگر اس طرح سوالات کریں گے تو ہر کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک عموماً نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کوئی اپنی باڈی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بچے کے ساتھ مسئلہ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ بیچارہ آزمائش میں تو ہوگا. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں جس سے اگلا جھوٹ میں مبتلا ہو سکتا ہو، اور جواب دینے والا بھی ایسا جواب دے تاکہ وہ جھوٹ میں نہ پڑے. ایک نیت جو امیر اہل سنت نے بیان فرمائی ہے الحمدللہ کہنے کی، اسی بیمار عابد پیج نمبر ہے 22، کسی نے طبیعت پوچھی اور مریض کے منہ سے بغیر کسی نیت کے بے اختیار نکل گیا الحمدللہ، تو اس میں حرج نہیں، یا بیماری کی طرف توجہ ہونے کے باوجود ٹھیک ہوں کے معنی میں نہیں بلکہ ہر حال میں شکر الہی بجا لانے کی نیت سے کہا الحمدللہ علی کل حال، تو اس صورت میں بھی جھوٹ نہیں ہے. تو ہر حال میں شکر ادا کرنے کی نیت سے اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے اور بے اختیار بھی اس کا اس وقت نکل جاتا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا. بہرحال مریض کو جو تکلیف کی ایک وہ ہے پہلو، اس میں یہ حال احوال پوچھنا یہ بھی ہے، جیسے آپ نے آداب بیان فرمائے نا کہ مزاج پرسی، اب مزاج پرسی میں بھی اس طرح کے مبالغے کی صورتیں ہوتی ہیں. پھر کیا گفتگو کرنی ہے، اس میں بھی ان مدنی پھولوں میں رہنمائی کی گئی، ایسی بات کی جائے جو اس کو اچھی لگے. یہ جو دعا ہے لا باس طہور انشاء اللہ اللہ مشفی اللہ معافی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مریض کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوتے تو یہ دعا کرتے. تو یہ ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ تسلی دلاسے اور دعا بھی ہے، اگلے کے لیے تسلی بھی ہے. تو مریض کے پاس بیٹھ کر اگر اس طرح کی گفتگو کی جائے، یہی دعا یاد کر کے یہ دعا بھی یعنی پڑھ لی جائے دعا کی نیت سے، سنت پر عمل کی نیت سے، اور ساتھ ساتھ اگر اپنی ہی زبان میں کچھ تسلی والے کلمات کہ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، بس آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو اس سے یہ باتیں اس کے کانوں کو بھلی محسوس ہوں گی. تو اگر یہ ان آداب کو سیکھ لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو ہم مریض کو تکلیف دینے سے بچ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ بیماری جہاں پر مریض کے لیے باعث رحمت ہے، وہیں تیمارداری کرنے والے کس کس انداز سے اس کی دل آزاری، اس کی تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس میں جو مدنی پھول، جو احتیاطی باتیں ہمیں بتائی گئیں، ہم ان کو ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بیمار کی مزاج پرسی تیمارداری کے موقع پر ان حوصلہ افزا جملوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بیمار کی طبیعت میں خوشگوار تبدیلی آئے گی. دعائیہ کلمات بھی ہیں تو اس کے الفاظ کے اثرات بھی انشاءاللہ اس کی ذات پر، اس کی صحت پر مرتب ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مریضوں کو بھی تکلیف دینے والے امور سے بچانے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم
پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اس اہم موضوع پر انشاءاللہ عز و جل کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔